बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मजबूरी में और जल्दबाजी में हुआ था। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि खामोश हो जाओ, फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। मुझे लगा कि वो मेरी बात मान गया है और मुझ पे रहम करेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक सफ़ेद चादर थी जिसे वो बेड पर बिछाने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई गई है और तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि इसीलिए तो मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अभी मैं बोल ही रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बेड पर बिठा दिया और इसके बाद उसने जो मेरे साथ किया, तौबा तौबा। मेरा नाम इरम है। मैं बहुत कम उम्र थी जो मेरी शादी करवा दी गई थी और मेरी बेटी भी उस उम्र पे पहुंच गई थी जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी। लेकिन अभी तक मेरी उम्र सिर्फ 33 साल थी। मैं भी जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा शोहर बड़ा ही गुस्से वाला आदमी था। उसने सारी ज़िंदगी कोई सही फ़ैसला नहीं किया था, लेकिन यही कहता था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो एक बंदे के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, यूँ समझे कि उसकी गुलामी कर रहा था और फिर बिलाखिर उस मुकाम तक पहुंच गया। ये नाजिम की सीट के लिए खड़ा होने वाला था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं नाजिम बन जाऊंगा, बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी मुझे सब लोग जानते तो उसे वाकई थे, लेकिन उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। पता नहीं उसको अपने ऊपर क्या गुमान था कि वह नाजिम की सीट के लिए खड़ा हो गया। ये सोच रहा था कि लोग उसे ही वोट देंगे। ये सब तो अपनी जगह, लेकिन आजकल मुझे अपनी जवान जहां बेटी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार छत पे जाती थी और सामने जिन लोगों का घर था वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। एक दिन तो मैंने अपनी बेटी के पास मोबाइल देख लिया, जबकि मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं था। दिल तो किया कि यहीं पर उसका मोबाइल तोड़ दूं और मार मार के उसका मुंह उतार दूं कि उसने हम सबसे झूठ बोला। मोबाइल पास रखा है तो ज़रूर किसी लड़के से ही बात करती होगी। लेकिन मैं खामोश होगी क्योंकि मुझे पता था कि जिस काम से रोकेंगे वो वही ज़्यादा करेगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि आमना की शादी करवा देते हैं, अब वो जवान हो गई है। मेरे शोहर ने कहा कि अभी इतनी भी जवान नहीं हुई है। मैंने कहा क्यों, मेरी भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी। मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, और इस बात का ताना तुम मुझे अभी तक देती हो कि मैं तो छोटी सी थी तो मेरी शादी करवा दी थी, अब तुम अपनी बेटी की भी शादी करवाना चाहती हो। मैंने कहा कि शायद माँ बाप ने ठीक ही किया था, शादी जल्दी ही करवा देनी चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि क्या मतलब, क्यों, क्या हो गया, आमिया ने कुछ किया है? मैंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है कि देखो मेरी शादी जल्दी होगी थी, जवान बेटी होगी है, लेकिन मैं खुद अभी भी जवान हूँ। कल को नानी बन जाऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं नानी हूँ। जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो इंसान में बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, सारे मामलात वो बर्दाश्त कर लेता है। बाद में तो जिस्म भी साथ नहीं देता। मेरे शोहर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हाफिज साहब का एक भतीजा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी आमना की शादी करवा देते हैं। मैंने कहा कि तुम क्यों हाफिज साहब की गुलामी कर रहे हो, अब तो बस कर दो। मेरे शोहर ने कहा कि उनकी गुलामी की वजह से ये घर चलता है और उनके भतीजा बहुत अच्छा इंसान है। मैं अपनी बेटी के लिए बुरा फैसला थोड़ी ना करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसकी शादी पक्की करवा दें और जल्द अज जल्द उसकी शादी करते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि फिर उसकी शादी तो इलेक्शन से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान और इसके बाद तो मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, हमारा कौन सा कोई लंबा चौड़ा ख़ानदान है, बस निकाह की रस्म कर लेंगे और सलीम के हवाले कर देंगे उसको। मैंने कहा कि इसका नाम सलीम है, तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, उसका नाम सलीम है, वो बहुत अच्छी कमाई करता है, उसके माँ बाप भी नहीं है, घर में अकेला रहता है, बहुत अच्छा इंसान है, यूँ समझो कि बड़ा ही नेक और शरीफ लड़का है। मैंने कहा कि आजकल तो कोई भी नेक और शरीफ नहीं है और आप उसकी गवाही दे रहे हैं। तो मेरे शोहर ने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं उसे आते जाते देखता हूँ, मेरी तरह ही है, गुस्से का थोड़ा तेज़ है, उम्र हमारी बेटी से ज़्यादा है पर जवान है, वैसे अच्छा इंसान है। मैं समझ गई कि मेरे शोहर जैसा ही होगा, पर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरी बेटी कोई कदम उठा बैठती तो सबने मेरी तरबियत पे ही बातें करनी थी। मेरी बेटी से एक गिलास भी टूट जाता था तो मेरा शोहर कहता था कि क्या तरबियत की है तुमने इसकी, जबकि गिलास तो किसी से भी टूट सकता है। मेरे शोहर को हमेशा अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पे डालने की आदत थी। मैंने जब अपनी बेटी को बताया कि 2 हफ्ते में
تمہاری شادی ہو جائے گی، تیاری کر لو۔ تو اس کے چہرے پر ہی لکھا تھا کہ جیسے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور کیوں نہیں کرنا چاہتی یہ بھی میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، الٹے سیدھے کام چھوڑ دو، نہیں تو بعد میں تمہارے لیے بہت مسئلے مسائل بنیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مرد جس عورت سے باتیں کرتا ہے نا، دوستی کرتا ہے، اس سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ میری بیٹی کو بھی میں نے اشارہ دے دیا کہ مجھے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ بس اس کی اڑان اتنی ہی تھی، یہ ڈر گئی ہے کہ اسے یاری دوستی کر لی ہوگی، 2-4 دن بات کر لی ہوگی، لیکن شادی تو اس نے ہماری مرضی سے ہی کرنی ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی تو وہ اس کا تو باپ تھا، یہ اپنے باپ سے بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ مجھے تھوڑی سی راحت ہوئی کہ چلو یہ بڑی جلدی ہی ڈر گئی اور خاموش ہو گئی۔ شادی کا دن 2 ہفتے بعد کا ہی طے ہو گیا۔ لڑکے سے بات کر لی تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میری بیٹی شکل و صورت کی اچھی تھی اور کم عمر بھی تھی۔ میٹرک بھی تقریباً ہو ہی گیا تھا، پیپر اس نے دیے ہوئے تھے، رزلٹ اچھا آتا نہ آتا شادی تو کنفرم تھی۔ میرے شوہر نے شادی کی تیاری کر لی اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ میں نے جب لڑکے کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر جیسا ہی ہے، غصے والا اور اپنی ضد کا پکا۔ لیکن میری بیٹی کو شاید یہی قابو کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کون سا سیدھے راستے پہ تھی، اس نے بھی تو غلط کام کیا ہوا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، نہیں تو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تو پھر ہم کیا کرتے۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں تھی، زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں تھا اور میں باہر مہمانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب ایک نظر اس کو دیکھنے کے لیے گئی، کیونکہ ابھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ نکاح ہونے لگا ہے، بیٹی کو کہو کہ تیار ہو جائے، نکاح کے 1 گھنٹے بعد رخصتی کروا دینی ہے۔ جب میں کمرے میں گئی تو میری بیٹی کمرے میں نہیں تھی، میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ یہاں پہ نہیں تھی، اس کا مطلب کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ ہو چکا تھا۔ آس پاس دیکھا، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہیں باتھ روم گئی ہو، کہیں اور بیٹھی ہوئی ہو، لیکن دلہن کا کیا کام کہ وہ ادھر ادھر گھومے پھرے۔ ہمارا تو گھر بھی چھوٹا سا تھا، باہر وہ لوگ بیٹھے تھے، بس 3 ہی کمرے تھے۔ جو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، میں نے شوہر کو کمرے میں بلایا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں باہر مہمانوں کے پاس بیٹھا ہوں، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ میری پوری بات تو سن لو، ہماری بیٹی گھر پہ نہیں ہے۔ میرا شوہر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اگر وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھاگ چکی ہے۔ میرا شوہر تو زمین پہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ میں ناظم کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میری اپنی بیٹی گھر سے بھاگی ہے تو لوگ مجھے ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ 2 ہفتے بعد الیکشن ہے، 2 ہفتے تک تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اپنی پڑی ہے، بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ چلی گئی، اب اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے تو اپنی زندگی برباد کر لی، اس کی زندگی تو برباد ہوگی۔ گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے، یہ تو تم بھی جانتی ہو۔ میں نے کہا کہ اس نے یہ سب کیوں کر لیا۔ میں نے پھر اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی شادی کی بات کی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے، تمہیں اسی دن مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں اس کی زبان سے گلواتا کہ وہ کس کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھی ہے، اور اس شخص کو میں جان سے مار دیتا تو آج ہماری بیٹی گھر سے نہ بھاگتی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا، مجھے لگا کہ اس کی شادی کروا دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ خاموش بھی ہوگی تھی، لیکن اصل میں وہ خاموشی اس طوفان کے پہلے کی سی خاموشی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، ابھی یہ سوچو کہ باہر جو بارات بیٹھی ہے اس کو کیا جواب دیں گے۔ میں نے کہا کہ جواب کیا دینا، ان کو جا کے کہہ دو کہ لڑکی بھاگی ہے، ہمارے نصیب میں بدنامی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا۔ میرا شوہر آس پاس دیکھنے لگا، کچھ سوچنے لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر ہم چاہیں اور عقل مندی سے کام لیں تو ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ تم بھی تو جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہاری عمر کون سی زیادہ ہے، اور تم اپنی بیٹی سے زیادہ دبلی پتلی ہو، تمہیں دلہن بن کے اس کی جگہ پہ بیٹھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تمہارے دماغ میں عقل ہے یا نہیں، میں کیسے اس کی جگہ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ جس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی، جو میرے ہونے والا داماد تھا، تم میری اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہو، اور میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاؤ، اس طرح میری عزت بچ جائے گی۔ 2-3 ہفتے تک اس بات کو کسی طرح دبا کے رکھنا، اپنی زبان نہ کھولنا، اس لڑکے کو سمجھانا، وہ بھی سمجھ جائے گا، اور اس کے بعد جب میں ناظم بن جاؤں گا تو پھر بھلے یہ بات کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرے پاس کرسی تو آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر پریشان ہے، شاید اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ساری زندگی
کے ساتھ گزارا کیا، محنت کی، تھوڑے پیسوں میں خوش رہی، اس لیے کہ آج اس نے مجھے کسی بھی معقول وجہ کے بغیر ہی طلاق دے دی۔ میں تو ایسے بیٹھ گئی کہ جیسے میرے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ اس نے مجھے خود جلدی جلدی تیار کیا اور میرا گھونگھٹ گرا دیا اور مجھے باہر لے گیا۔ اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب میرا نکاح ہوا، کیسے میں نے ہاں میں سر ہلایا، کسی نے میرا سر پکڑ کے ہاں میں ہلایا، کیا ہوا، بس میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت بھی ہو گئی۔ مجھے ہوش نہ رہا، میں اپنے ہونے والے داماد کے نکاح میں آ گئی۔ اب اس کے گھر میں اس کے بستر پہ بیٹھی تھی، میرا گھونگھٹ ابھی بھی گھرا ہوا تھا۔ وہاں پر مجھے جو 2-4 عورتیں بٹھا کر گئی تھیں، یہ لڑکا بھی اکیلا تھا، اس کا کوئی تھا نہیں، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ کسی نے میرا چہرہ غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن میں اچانک ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ میرے جسم میں عجیب سا احساس سرایت کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرے شوہر نے یہ کیا کر دیا؟ میرے شوہر کا دماغ خراب تھا یا وہ نشے میں تھا جس نے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ میری زندگی تو برباد کر دی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے داماد کو یہ ساری بات بتا دوں گی، اسے سب کچھ سمجھا دوں گی۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے، لیکن اس کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ تو میری اولاد کی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ لیکن وہ کمرے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی، مجھے لگا کہ کہیں کوئی اور نہ آ جائے۔ پھر ایک عورت آ گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ بھابی آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے نام میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے بہت شرما رہی ہیں، تبھی تو آپ نے ابھی تک گھونگھٹ اٹھایا نہیں ہے۔ اچھا آپ چاہتی ہیں کہ بھائی آ کے گھونگھٹ اٹھائے؟ چلیں یہ بھی اچھا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں بھی ایک رسم ہے کہ جب تک دلہا خود اپنے ہاتھ سے گھونگھٹ نہیں اٹھاتا، لڑکی کو اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اچھا میں یہاں پہ پانی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ کے جا رہی ہوں، آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا لیجئے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ جس کو اپنی بھابھی سمجھ کے خدمت کر رہی ہے، میں وہ نہیں ہوں، اور کل کو ان سب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کتنی بڑی قیامت آ جائے گی۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے 2 ہفتے تک اس بات کو دبا کے رکھنا ہے، کسی بھی طرح یہ بات باہر نہ نکلے۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتی تھی؟ میں کیا کرتی؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اب تو وہ میرا شوہر بھی نہیں رہا تھا، میری تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے مجھے ایک ہی پل میں طلاق دے کر دوسرے ہی پل میں میرا نکاح کروا دیا۔ یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میرا دماغ بالکل گھوم رہا تھا۔ جب دروازے میں باہر کی طرف سے ہلچل ہوئی، اس کا مطلب کہ کوئی اندر آنے والا تھا۔ دروازہ کھلا تو لڑکا اندر آ گیا۔ میں ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا، شاید کپڑے بدلنے گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر آیا تو کہا کہ تم تھک گئی ہوگی، چاہو تو آرام کر لو۔ اچھا میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے گھونگھٹ اٹھانا ہے۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس نہ ہی آئے، لیکن وہ میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد کچھ سوچنا تھا، مجھے اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، بس اس کے علاوہ میرے دماغ میں اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں کیوں اس کی عزت بچاتی؟ کل کو یہ بات کسی کو بھی بتاتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنے آپ کو بچانا تھا۔ لیکن کتنی بری صورتحال میں پھنسایا تھا مجھے کہ یہ تو میرا شوہر تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، سب کے سامنے اس نے مجھے قبول کیا تھا اور میں نے بھی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ جیسے جس شخص کو میں اپنے بیٹے کا درجہ دینا چاہتی تھی، وہ میرا شوہر بنا بیٹھا تھا، کیونکہ بیٹی کا شوہر تو بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بیٹی بہت ضدی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چکر چلا رہی ہے۔ وہ شادی سے کچھ دیر پہلے ہی بھاگی تھی، اس نے مجھے طلاق دی اور تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، میں بہت مجبور تھی، مجھے مجبور کیا گیا۔ دیکھو اگر تم میری بیٹی کے شوہر بنتے تو تم میرے بیٹے کی جگہ ہوتے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے، مجھے اس مصیبت سے نکالو، کسی سے پوچھو، کچھ تو کرو۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ کے شوہر نے لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی، میں آپ کو ہی آمنہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آمنہ نہیں ہوں، میں آمنہ کی ماں ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تو ہم دونوں کے ساتھ ہی بہت برا ہوا ہے، میں نے تو آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، میں تو خوش تھا کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے۔ جب آپ کو یہاں لے کر آ رہے تھے تو میں نے چپکے سے آپ کو دیکھ لیا تھا، مجھے آپ بہت اچھی لگی تھی، میرے لیے تو یہ شادی بالکل نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے،
میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، اس وقت میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایک منٹ رک جائیں، پہلے مجھے کچھ سوچنے تو دیں، اوپر بیٹھے۔ اس نے مجھے اوپر بٹھایا، بستر کی طرف ایک نظر دیکھا، باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے سفید چادر کا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بستر پہ بچھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ایسی رات میں تو صاف چادر ہی بچھائی جاتی ہے نا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میں اس کے ہونے والی ساس تھی اور اب بیوی بن گئی ہوں۔ یہ مجھے بیوی کی طرح ہی رکھنے والا ہے، تبھی تو بستر پہ سفید چادر بھی چاہ رہا ہے۔ اور یہ بھی میرے شوہر کی طرح ایک گھٹیا سوچ کا مالک مرد ہے۔ اس کے ساتھ میری زندگی بری گزرے گی۔ میں ایک دوزخ سے نکل کے دوسری دوزخ میں پھنس جاؤں گی۔ میں خاموش تھی۔ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ پھر سے کوئی ایسی چیز لینے گیا تھا جس کی اسے ضرورت تھی، تبھی تو اس وقت کمرے سے باہر گیا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو دروازے کے پیچھے ایک پائپ پڑا ہوا تھا۔ یہ پائپ شاید گیس کا تھا۔ اس کا کلر سبز تھا، کافی موٹا اور بھاری تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ جیسے میری بیٹی بھاگی، میرے نصیب میں بھی بھاگ جانا لکھا تھا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں وہ پائپ پکڑ کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، میں نے اس کے سر پہ پائپ دے مارا۔ وہ فوراً زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ باہر سے کیا لایا تھا۔ میں وہاں سے الٹے قدم بھاگی۔ ایک عورت نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن جاتی کہاں بھاگ کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں پہ رہو اور 2 ہفتے تک اس بات کو چھپا کے رکھو، اور تم وہاں پہ ایک اور واردات کر کے آ گئی۔ تم اور تمہاری بیٹی، تم دونوں نے ہی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور جلدی اپنا سامان باندھنے لگی۔ انہی دنوں میری ایک کمیٹی بھی نکلی تھی، وہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور کچھ زیورات بھی تھے، جبکہ اب میں ان دونوں مردوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں بھی جاتی لیکن ان دونوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ لیکن رات بہت ہو گئی تھی، سوچا تھا کہ صبح چلی جاؤں گی۔ دروازے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میرا شوہر اندر نہیں آ سکتا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گناہ پر اتر آئے گا، کیونکہ ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے۔ اس کے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ دروازہ توڑ کے اندر آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں گھر سے بھاگ اٹھی۔ یہ میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا کہ اپنے ہی گھر سے بھاگنا پڑ رہا تھا اور اپنے ہی شوہر سے جان بچانا پڑ رہی تھی، لیکن اب میرا شوہر تو نہیں رہا تھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا موجودہ شوہر سلیم تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھے بستر پہ بٹھایا اور کہا کہ میری پوری بات تو غور سے سن لو۔ تم نے کیا سمجھا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ میں نے بستر پہ سفید چادر اس لیے ڈالی تھی کیونکہ بستر گندا تھا، کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں، میرا گھر بہت گندا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں برا لگے۔ میں یہ جو باہر گیا تھا تمہارے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا، کہ جس طرح اور جن حالاتوں میں تم اپنے گھر سے نکلی ہو تو تم نے کھانا تو کھایا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور تم مجھ پر وار کر کے بھاگ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، رات گزر جانے دو، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ سلیم کے سر پہ زخم بھی لگ چکا تھا، وہ اس پہ پٹی لگا رہا تھا اور میں چپ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی۔ صبح اسی نے مجھے جگایا تو میں ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ ہم لوگ مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنا عدت پوری کیے نکاح کیا ہے، اس طرح نکاح ہو تو جاتا ہے لیکن خدا کو یہ عمل ناپسند ہے۔ اب تم دونوں ہی ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے، تمہاری بیوی ہے، اگر تم اسے طلاق دے دیتے ہو تو یہ پھر سے اپنے پچھلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہوں گے اور سب کچھ اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، تو پھر ایسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ تو جو مرضی کرتے پھرو۔ مفتی صاحب غصے میں تھے۔ ہم لوگ واپس آ گئے تو میں نے سلیم سے کہا کہ میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں، ایک جوان بیٹے کی ماں ہوں، تم مجھے طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ پھر کیا، آپ اپنی سابقہ شوہر سے پھر سے شادی کریں گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے شادی نہیں کروں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ کیسے گزر بسر ہوگا آپ کا، کیا کریں گی آپ؟ میں نے کہا کہ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، تم اپنی زندگی بچاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی اس طرح کی تھی تو پھر اللہ نے مجھے بچا لیا، کیونکہ میں تو اس سے شادی کر کے بری طرح پھنس جاتا، وہ تو میری عزت کی بھی رکھوالی نہ کرتی۔
لیکن آپ ایک اچھی عورت ہیں، آپ نے اپنے شوہر کی عزت کے لیے قربانی دی، اور ابھی بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ کے بارے میں نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک بہت اچھی عورت ہیں، اور آپ جیسی عورت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں بھی کوئی اتنا کم عمر نہیں ہوں۔ اگر آپ کی عمر 33 سال ہے تو میں بھی 28 سال کا ہوں۔ ہماری عمر میں کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے، ہمیں لگتا نہیں ہوں اتنا۔ یہ الگ بات ہے، دبلا پتلا ہوں، سر پہ کوئی تھا نہیں نا، اس لیے باہر کے کھانے کھا کر طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں، لیکن میری بھی پہلے شادی ہوئی تھی، پر 6 مہینے کے بعد ہمارا معاملہ خراب ہو گیا اور وہ طلاق لے کر چلی گئی، تو یہ میری دوسری شادی ہے۔ میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، لیکن آپ کو سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں، آرام سے سوچیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، میں حیران رہ گئی اس کی بات پہ کہ یہ کس قسم کا انسان تھا۔ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ آپ آرام سے سوچیں، اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک اس نے کہا کہ آپ جتنے دن یہاں رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں، ایک مہمان کی طرح، اور پھر اگر اس گھر کو اپنانا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی بات کر دی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ خود مجھے طلاق دے دے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں سلیم کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار دوں، اور یا پھر اسے الگ ہو کر اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لوں، یا پھر ان دونوں کو چھوڑ کے کہیں دور چلی جاؤں اور تنہائی کی زندگی گزاروں؟ میری پہلی شادی بھی میری مرضی سے نہیں کی گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے آپ لوگوں کی قیمتی مشورے کی ضرورت ہے، اور جلد از جلد مشورے سے نوازیں تو آپ سب کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔